अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। इमरान खान के प्रोपेगेंडा की हांडिया बीच चौराहे फोड़ दी गई है। इमरान खान साहब के ऊपर चार्ज फ्रेम कर लिया है उन्होंने, जो इमरान खान साहब को रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे थे। इमरान खान पर बड़ा इल्ज़ाम लगा है और इल्ज़ाम लगा है झूठ बोलने का, गलत बयानी करने का, और ये इल्ज़ाम कहीं और से नहीं, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने लगाया है। और आरिफ अलवी साहब भी परवेज़ इलाही की तरह आ गए हैं रेस्क्यू करने कमर जावेद बाजवा साहब को। रिटायरमेंट के बाद जैसे ही कमर जावेद बाजवा रिटायर हुए, इमरान खान साहब ने सारी तोपों का रुख उनकी तरफ कर दिया। भूल गए अमरीकी साजिश, ज़ाहिर है भूल ही जाना था क्योंकि झूठ था। भूल गए कि उनके ख़िलाफ़ कोई रजीम चेंज साजिश हुई है, भूल गए कि उनको कोई PDM वालों ने निकाला था। सारा का सारा मलबा उन्होंने कमर जावेद बाजवा साहब पर डाल दिया। अपनी हुकूमत की जो नाकामियाँ हैं पौने 4 साल की, वो भी सारे के सारे इल्ज़ामात उन्होंने धर लिए कमर जावेद बाजवा साहब पर। परवेज़ इलाही साहब सामने आए थे, परवेज़ इलाही साहब ने, मोनिस इलाही साहब ने इंटरव्यूज़ दिए। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जो है वो तो मोहसिन कुश हैं। परवेज़ इलाही तो उनके कमर जावेद बाजवा साहब जो है वो तो उनके मोहसिन थे, और अपने मोहसिनों के ख़िलाफ़ जो बात करता है हम तो उनको फिर जवाब देंगे, हम फिर चुप नहीं रहेंगे। परवेज़ इलाही साहब ने कहा था कि अगर इमरान खान या उनकी पार्टी ने आइंदा कभी कमर जावेद बाजवा के ख़िलाफ़ बात की तो सब पहले मैं बोलूँगा, फिर मेरी पार्टी बोलेगी, और मैंने कामिल अली आगा को लगा देना है, और काम देख लेंगे कि फिर किस तरह ये बोलते हैं। और ये मोहसिन कुश हैं, इनकी औकात क्या है, ये कोई अवतार है, ऊपर से उठ कर आए। इस तरह की उन्होंने बातें की थी, बड़ा तगड़ा जवाब दिया था। और इमरान खान साहब ने उस सारी सूरत हाल के बाद एक कमेटी बना दी थी कि जी मुस्लिम लीग कायदे-ए-आज़म के साथ हम सीट एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं। ढिठाई भाई, मतलब बंदा अगर कहते हैं ना कि भाई इज़्ज़त मिस्ती होती रहती है, इज़्ज़त आने जाने वाली चीज़ होती है। अपना इमरान खान साहब इसी तरह की सियासत में यकीन रखते हैं। तो परवेज़ इलाही साहब ने रज के बेइज्जत किया और इमरान खान साहब ने कमेटी बना दी। अब इमरान खान साहब को सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने बेइज्जत किया है। आरिफ अलवी साहब ने अपने एजाज़ में दिए गए किशाइये में से खिताब किया है, सवाल जवाब हुए, उसमें उन्होंने इमरान खान साहब जो बात करते हैं कमर जावेद बाजवा साहब के मुतालिक कि जी कमर जावेद बाजवा एक साजिशी इंसान थे, कमर जावेद बाजवा एक दोगले इंसान थे, कमर जावेद बाजवा ने मुझे टक की बत्ती के पीछे लगा रखा, कमर जावेद बाजवा जो है वो एहतसाब नहीं होने दे रहे थे, कमर जावेद बाजवा की और आसिफ जरदारी की डील हो गई उस सारे किस्से में, और कमर जावेद बाजवा जो है वो साजिशें करते रहते थे मेरे ख़िलाफ़। उस सारे मामले को लेकर आरिफ अलवी साहब जो हैं उन्होंने 1-2 जुमलों में इमरान खान साहब की हवा टाइट कर दी है। गुब्बारे से हवा निकलना और हवा टाइट होना ज़ाहिर है 2 अलग-अलग चीज़ें। तो गुब्बारे से हवा निकाल दी क्योंकि खान साहब का पूरा बयानिया जो है वो खड़ा ही कमर जावेद बाजवा के ऊपर था। अब ज़ाहिर है अमरीकी साजिश से उनको पीछे हटना पड़ा, इंतखाबात मांग रहे थे, वो नहीं मिले, नए आर्मी चीफ के तकर्रुर को उन्होंने मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की, वो नहीं हुआ। तो आखिरी मैंने गुजारिश की थी कि एक पंचिंग बैग तो इमरान खान साहब को चाहिए। खान साहब ने बोलना तो होता है, खान साहब की ज़बान बहुत लंबी है, खान साहब ने बातें तो करनी होती हैं, तो किसको टारगेट बनाए? और अपने लोगों का रांझा राजी करने के लिए ज़ाहिर है इमरान खान साहब तो हो गए, खुद तो टके डोगरी हो गए, लेकिन लोगों को इंगेज तो रखना है इमरान खान साहब को। मदारी पढ़ा तो इमरान खान साहब को खूब आता है, शोबदाबाजी खूब आती है इमरान खान साहब को। तो वो करने के लिए खान साहब ने जो है वो टारगेट कर लिया कमर जावेद बाजवा साहब को। तो बाजवा साहब को इमरान खान साहब टारगेट कर रहे हैं, तो इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर से जनरल कमर जावेद बाजवा के लिए हिमायत आना शुरू हो गई है। पहले तो इत्तेहाद के अंदर से आ रही थी ना, पहले परवेज़ इलाही साहब ने बात की। तो सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, इमरान खान साहब के मोहसिन हैं कमर जावेद बाजवा। वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब ज़ाहिर है वो तो खुलडुल कर बात कर सकते हैं, सदर साहब की बात करने का अंदाज़ ज़रा डिफरेंट है, लेकिन सदर साहब ने बात जो है वो एक तरह से तो खुल के की है, लेकिन इस तरह नहीं कहा कि इमरान खान साहब मोहसिन कुश हैं और वो उनके मोहसिन थे। लेकिन इतना ज़रूर कहा है कि सेनेट और आम इंतखाबात में, यानी 2021 के जो सेनेट के इंतखाबात थे मार्च वाले, और आम इंतखाबात में इमरान खान साहब की मदद की थी कमर जावेद बाजवा साहब ने। मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूँ कि 2021 के इंतखाबात जो थे, उन इंतखाबात में तमाम तर कोशिशों के बावजूद यूसुफ रज़ा गिलानी का जीतना जो था वो इमरान खान साहब की शिकस्त थी। और उसके बाद फौज ने देखा कि वो अब तो ये मामला गड़बड़ हो गए, पहले ही प्रेशर था तो वो पीछे हट गए थे कि नहीं यार अब। फिर इमरान खान साहब को आखिरी टाइम पर जो बड़ी सपोर्ट मिली थी वो मिली थी इमरान खान साहब को अपना एतमाद के वोट के लिए सपोर्ट दी गई थी। फिर उसके बाद बजट में भी सपोर्ट दी गई, लेकिन एतमाद के वोट की सपोर्ट जो है, क्योंकि उस वक्त एतमाद के वोट के लिए इमरान खान साहब के तो मेंबर पूरे नहीं हो रहे थे। आपको याद होगा कि वो जो थे मरहूम आमिर लियाकत,
وہ کیا کہا کرتے تھے اس دوران کہ جی ہم لائے گئے ہیں، ہم آئے نہیں ہیں، ہم لائے گئے ہیں. تو وہ اہتمام قمر جاوید باجوہ صاحب کیا کرتے تھے. یہ میں نہیں کہہ رہا، ہم تو کہتے ہی رہتے تھے، لیکن اب یہ بات کہہ رہے ہیں عارف علوی صدر مملکت جو ہے، جو عمران خان صاحب کی آخری امید ہیں. عمران خان صاحب نے ویسے کہا یہ تھا کہ آخری امید جو ہیں وہ میری ہیں اپنا جنرل عاصم منیر صاحب، ان کی طرف انہوں نے آخری امید لگائی تھی. لیکن اب وہ ان کی امید آخری جو تھی کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات اور انتخابات دلوانا، اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان پل کا کردار ادا کرنا، حکومت اور عمران خان کے درمیان پل کا کردار ادا کرنا، یہ عارف علوی صاحب کی ذمہ داری تھی. حالانکہ عارف علوی صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے. آئینی طور پر صدر علوی اگر وہ اپنا جو آئینی کردار ہے وہ ادا نہیں کر پا رہے عمران خان صاحب کی محبت میں، چاہت میں، ان کو یہ اپنا ان کا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ میں جس کے ووٹ پر آیا ہوں اس کے ووٹ کی مجھے جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے کہ توقیر رکھنی چاہیے، یا اس کا بھرم مجھے رکھنا چاہیے عمران خان صاحب کا. تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ ریزائن کر کے جا کر پھر عمران خان صاحب کے لیے نیگوشیشنز کریں، پھر جا کر عمران خان صاحب کے لیے جو پل کا کردار ادا کریں. لیکن بہرحال وہ خود کہتے ہیں، عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں ہماری طرف سے مذاکرات صدر علوی کر رہے ہیں. بھائی صدر علوی کس کیپیسٹی میں مذاکرات کر سکتے ہیں؟ صدر علوی تو ایک وفاق کی علامت ہے. لیکن چلے ہوتا ہے اس طرح، سیاسی آدمی ہیں، سیاست کریں گے. لیکن اب صدر علوی بھی جب اس طرح کی باتیں کریں تو آپ سوچیں کہ عمران خان صاحب کے پلے کیا رہ گیا ہے. پلے نہیں تیلا کر دی میلا والا معاملہ ہے نا. اب عمران خان صاحب کہتے ہیں مجھے انتخابات چاہیے. عارف علوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو پریشان ہونا چاہیے. اکتوبر میں انتخابات ہوں گے یا اس سے پہلے عمران خان صاحب کو پریشان ہونا چاہیے. اب عمران خان صاحب کی پریشانی کا وہ جو اظہار ہے ان کا حوالہ پتہ نہیں کیا ہے، لیکن خان صاحب کی پریشانی وہ جو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ جس وجہ سے خان صاحب کو پریشان ہونا چاہیے، خان صاحب کو بہت زیادہ کوئی بتایا گیا ہے کہ جی آپ کوئی بہت زیادہ میجورٹی لے کر آئیں گے. ایسا نہیں ہے. جینونلی اور صاف شفاف انتخابات بھی ہوں گے، اور پھر اگر لیول پلینگ فیلڈ ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ نواز شریف کے ہاتھ بندے ہوں اور نواز شریف صاحب کو باہر بٹھا دیں آپ، اور پھر کہیں کہ جی عمران خان صاحب، پھر آصف زرداری کو بھی کہیں کہ آپ بھی جیل میں بیٹھ جائیں، بلاول بھٹو زرداری کو خطرات ہوں، تھریٹس ہوں کہ جی وہ آپ نے الیکشن کیمپین نہیں کرنا 2013 کی طرح یا پھر 2018 کی طرح، تو پھر مینج کی جائیں چیزیں. تو پھر تو ٹھیک ہے جی، پھر آپ عمران خان صاحب کو اگر 242 سیٹیں ہیں تو 342 سیٹیں تو 342 ہی دلوا دیجئے. قومی اسمبلی کا پورا ایوان عمران خان کے حوالے کر لیں. سینٹ یہ والا خالی کر کے اسی طرح چیئرمین سینٹ کو جس طرح آپ نے منتخب کروایا تھا 7 ووٹ مسترد کر کے سارا کا سارا سینٹ ایسے منتخب کروا لیجئے. تو وہ تو اور بات ہے. لیکن اگر نواز شریف پاکستان میں ہو، نواز شریف کی اہلیت بحال ہو اور سیاسی ماحول ہو کہ سب کو برابر کے مطلب سب جو جتنے جوگا ہے وہ اپنی کیپیسٹی میں جا کر الیکشن کیمپین کریں، تو اگر وہ کریں گے تو پھر پتہ چل جائے گا نا. پھر صاف شفاف انتخابات میں پھر پتہ چلے گا کہ کتنے بھاؤ بکتی ہے. میرے خیال میں صدر علوی بھی اسی طرف اشارہ کریں کہ عمران خان کو پریشان ہونا چاہیے. انتخابات وقت پر ہوں گے یا پہلے ہوتے. علوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے تو تجویز دی ہے کہ نہ آپ کی نہ ان کی، عمران خان صاحب کی درمیانہ راستہ نکالتے ہیں، اپریل میں انتخابات کروا لیتے. بھائی یہ کوئی قالین بیچنے ہیں آپ کے، نہ آپ کی نہ میری، بات سمجھ نہیں آ رہی نا. بہرحال تو علوی صاحب جو ہیں انہوں نے ایک تو یہ کیا کہ عمران خان صاحب کا، کیونکہ پروپیگنڈا کا آخری جو تھا نا وہ ٹول، یا آخری جو پروپیگنڈا عمران خان صاحب کا جو ڈیزائن کیا ہوا تھا وہ تھا مجھے قمر جاوید باجوہ صاحب نے نکالا. قمر جاوید باجوہ نے آصف زرداری کے ساتھ ڈیل کی تو اس کو انہوں نے تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے. دوسری چیز جو اپنا علوی صاحب نے کہی ہے وہ احتساب کے حوالے سے، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی احتساب ہمارے ہاں جو ہوتا ہے جس کو جو مرضی، جس کو جیل میں ڈال دو، جیل میں ڈال کے اپنی مرضی کے قوانین بنا لو اور پھر اپنے مخالفین کو جیلوں میں رکھ دو. عمران خان صاحب نے یہی کیا. خان صاحب نے وہ جو نیب کا مشرف کا قانون تھا، اس سے پہلے ظاہر احتساب کمیشن نواز شریف صاحب نے بنایا تھا. مشرف نے اس کو زیادہ ڈرکونین کر کے اس کے قوانین کو، اور کہا تھا کہ جو جس کو اٹھاؤ اور اٹھا کر آپ نے 3 مہینے تو کوئی پوچھے گا نہیں نا، 90 دن کا تو کسی کو مجال ہی نہیں ہے کہ ضمانت لے، کسی کے اوپر کوئی سا بھی الزام لگا کے اٹھا لینا ہے. تو وہ ایسا ہوتا رہا ہے اور عمران خان صاحب نے یہی کیا ہے. 2 سال عمران خان صاحب کے دور حکومت میں سارے ان کے اپوزیشن والے جیلوں میں تھے، اور صدر علوی کہہ رہے ہیں کہ کسی کو بھی اٹھا کر بند کر دو، کوئی سا بھی الزام لگا کر. تو یہ بیسیکلی عمران خان صاحب کا جو احتساب کا وہ تھا نا کہ خان صاحب کہہ رہے تھے کہ جی مجھے احتساب نہیں کرنے دیا گیا. قمر جاوید باجوہ جو ہے وہ مداخلت کرتے تھے، اس پر علوی صاحب نے
جو عمران خان صاحب کی جو ہے نا آتما رولی ہے، انہوں نے عمران خان صاحب کو بتا دیا ہے کہ جی نہیں عمران خان صاحب آپ نے تو لوگوں کو جیلوں میں رکھا ہوا تھا، اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ جی ان کو کسی نے نکالا ہے، آپ کی پروسیکیوشن جو ہے وہ کمزور تھی۔ تو اس میں مطلب قمر جاوید باجوہ صاحب کا کیا قصور ہوگا؟ قمر جاوید باجوہ صاحب تو ظاہر سیاسی تھے نا۔ اب ایک بڑا دلچسپ انہوں نے واقعہ سنایا ہے صدر صاحب نے کہا کہ جب میں جماعت اسلامی میں تھا تو اس وقت جو انتخابات ہوتے تھے بلدیاتی، تو اس انتخابات کے دوران جو ہوتا تھا نا بیان حلفی یا ایک پروفارما ہوتا تھا، اس کے اندر یہ بھی لکھا ہوتا تھا کہ کوئی جو کینڈیڈیٹ ہے شراب پیتا ہے یا نہیں پیتا۔ تو اس وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک نے کہا کہ جی میں پیتا ہوں، دوسرے نے کہا جی میں نے ایک ہفتہ پہلے چھوڑی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جی فوج نے بھی، میرے وردی والے دوستوں کو بھی کہا کہ آپ نے بھی سیاست ابھی چھوڑی ہے۔ کہتے ہیں یہ میں نے واقعہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو بھی بتایا ہے۔ تو یہ اعتراف ہو رہا ہے کہ جی فوج نے سیاست چھوڑ دی۔ عارف علوی یہ کہہ رہے ہیں نا کہ فوج نے ایک ہفتہ پہلے، یعنی جو شرابی تھا اس کی طرح انہوں نے توبہ جو ہے وہ کی ہے ایک ہفتہ پہلے، یعنی تازہ توبہ کی ہے۔ فوج بھی یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم نے توبہ کر لی ہے سیاست سے۔ عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ سیاست میں واپس آئیں، پہلے بھی آپ سیاسی تھے، اب بھی آپ سیاسی بنے، لیکن پہلے جس طرح میرے لیے سیاسی تھے اس طرح میرے لیے سیاسی بنے۔ تو علوی صاحب کہتے ہیں جی میں نے یہ پھر فوج کو کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، اگر آپ نے یہ کیا ہی ہے تو اس پر قائم بھی رہیے۔ اور پھر سیاستدانوں کو وہ کہہ رہے ہیں، یہ جو بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، وہ سیاستدانوں کو کہہ رہے ہیں کہ جب فوج یہ کہہ رہی ہے کہ ہم سیاسی نہیں ہیں، ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے، تو پھر سیاستدانوں کو بھی چاہیے کہ وہ فوج اپنا ایسا ماحول پیدا کریں کہ فوج کو دوبارہ سیاست میں نہ گھسیٹیں۔ اب یہ مجھے نہیں پتا کہ نہ پیپلز پارٹی کا یہ ڈیمانڈ ہے کہ فوج سیاست میں واپس آئے، نہ مسلم لیگ نون کی یہ ڈیمانڈ ہے، یا مولانا فضل الرحمان کی یہ ڈیمانڈ ہے، اور نہ اپنا اختر مینگل کی ہے، نہ اسود یار ولی خان کی ہے، کسی کی نہیں ہے، نہ متحدہ قومی موومنٹ والوں کی ہے، کسی کی یہ ڈیمانڈ نہیں ہے، نہ بی اے پی والوں کی، جو کہتے ہیں کہ جی ہم بنے ہی ان کے ہوئے۔ اب تو عارف علوی صاحب کہہ رہے ہیں نا، اعتراف کر لیا کہ جی عمران خان صاحب تو بنے ہی فوج کے ہوئے ہیں۔ عمران خان صاحب کو 2018 کے انتخابات میں اور سینٹ 2021 کے انتخابات میں مدد دی قمر جاوید باجوہ نے۔ قمر جاوید باجوہ صاحب کس طرح مدد دیتے؟ سڑک بنا کر دی تھی کہ جی خان صاحب آپ اس سڑک پر چل کے آئیں، ایسا تو نہیں کیا ہوگا نا، یا یہ کیا ہوگا کہ جی خان صاحب یہ آپ ذرا 2 روپے رکھ لیں، جس طرح ہوتا ہے یار دوست ایک دوسرے کی، مطلب اگر فرض کر لیں کہ کوئی ایک مالدار آدمی اس کا کوئی دوست الیکشن لڑ رہا ہے تو وہ یہ کرتے ہیں کہ جی آپ اپنا سپورٹ دے دیتے ہیں کہ یار میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، میں آپ کو سیاسی طور پر ووٹ تو شاید نہ دلوا سکوں، لیکن آپ کو الیکشن کیمپین میں آپ کی گاڑیوں کا فیول میری طرف سے، آپ کو اتنی گاڑیاں میں نے دے دی۔ یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں تعلق داری میں۔ تو اس طرح کا تو نہیں کیا ہوگا نا، باجوہ صاحب نے کہا ہوگا کہ جی یہ جو فوجی گاڑیاں ہیں میں آپ کو دے دیتا ہوں، آپ جا کر الیکشن لڑے اپنا، ایسا تو نہیں تھا نا۔ مدد تعاون ساتھ دینے کا مطلب کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ ساتھ دیا عمران خان کا، ساتھ دینے کا مطلب کیا ہے؟ لوگ تڑوائے، عمران خان کی مخالف جماعتوں سے لوگ تڑوا کر عمران خان صاحب کے ساتھ ملوائے، پھر سینٹ کے انتخابات میں لوگوں کو زبردستی کہا گیا کہ جی پی ٹی آئی کو ووٹ دینا ہے۔ اس سے بڑھ کر عمران خان صاحب کے اوپر بڑا الزام کیا ہوگا؟ عمران خان صاحب کے اوپر ان کے مخالفین یہ الزام لگاتے ہیں کہ عمران خان صاحب فوج کی پیداوار ہے، عمران خان صاحب کی مقبولیت جو ہے وہ جعلی ہے، یعنی وہ جو تھی وہ جو سیٹیں تھیں، مقبولیت سے مراد کے جو قومی اسمبلی میں وہ جو سیٹیں لے کر آئے تھے، کراچی میں جو کچھ ہوا تھا سب کو پتہ ہے، کراچی میں 2018 میں کیا ہوا تھا، کس طرح متحدہ قومی موومنٹ کی سیٹیں جو ہیں وہ لے کر پی ٹی آئی کو دی گئی تھی، سب کو پتہ ہے۔ لاہور میں جو کچھ ہوا، بلاول ہاؤس کی جو بلاول کی بھٹو کی جو لیاری والی نشست پر کیا ہوا، سب کو پتہ ہے کہ لیاری والی نشست جو ہے وہ 72 گھنٹوں اور 3 دن کے بعد لیاری اور لاہور میں خواجہ سعد رفیق کا رزلٹ 3 دن کے بعد آ رہا تھا، مطلب سمجھ آ رہی تھی نا بات کی کیا ہو رہا تھا۔ لیکن پہلے یہ ہم جیسے چھوٹے موٹے تجزیہ نگار عمران خان کے جو سیاسی مخالفین ہیں یہ بات کیا کرتے تھے، اب عمران خان صاحب کے اتحادی مونس الہی اور پرویز الہی نے کہہ دی یہ بات۔ اس کے بعد اب صدر عارف علوی آ گئے کہ جی نہیں دیکھیں یہ بات غلط ہے، عمران خان صاحب تو فوج کی پیداوار ہے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات ہی نہیں ہے۔ اب وہ صدر کے منصب پر بیٹھ کر یہ بات کر رہے ہیں، تو بات میں تو کوئی وزن ہوگا نا۔ عارف علوی اگر یہ بات کر رہے ہیں تو بات ایسے تو نہیں کر رہے۔ دوسری چیز، عمران خان صاحب نے ہمارے دوست حبیب اکرم کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ جی بلاول بھٹو نے جو بیرون ملک دوروں پر 175 کروڑ روپے خرچ کیے، 2.25 ارب روپے۔ بلاول کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی امریکہ میں بیٹھ کر، انہوں نے کہا کہ جی میں اپنے دوروں پر خود خرچ کرتا ہوں، اپنی ٹکٹ خود خریدتا ہوں، اپنی ہوٹلنگ اپنا بورڈنگ لاجنگ جو ہے وہ خود میں کرتا ہوں، تو میرے دوروں پر سرکاری خرچہ نہیں ہوتا۔ ڈاکومنٹس بتا دیں گے، اگر بلاول خود کرتے ہیں
یا سرکار کے خزانے سے آتے ہیں، ظاہر ہے سرکار کے خزانے سے جانے والی چیز کا تو پتہ چل جاتا ہے، تو وہ کم از کم ٹکٹوں کا اور ہوٹل کا تو پتہ چل جائے گا نا، تو باقی مداحت میں کوئی پیسے خرچ ہوتے ہوں تو اور بات۔ تو اس پر عمران خان نے کہا کہ جی کوئی ان کے دوروں کا تو کچھ ملا ہی نہیں پاکستان کو، کیا ملا ہے؟ عارف علوی صاحب نے بلاول بھٹو کی جو ہے سفارتکاری اس کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی بلاول بھٹو نے وہ جو انڈیا کو جواب دیا ہے نا، وہ خاص طور پر مودی والا معاملہ جو ہے جس پر ظاہر بلاول کے خلاف انڈیا میں مظاہرے شروع ہو گئے تھے، اس پر وہ تعریف کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کا جو نیریٹو ہے یا جو پروپیگنڈا ہے کہ مجھے میرے خلاف قمر جاوید باجوہ نے سازش کی، کل پرسوں یہی کہہ رہے تھے نا، ایک شخص، ایک طاقتور شخص، اس کو عارف علوی صاحب نے لتاڑ دیا، اس کو رول آؤٹ ریجیکٹ کر دیا کہ جھوٹ بول رہے ہیں عمران خان صاحب۔ بلاول بھٹو زرداری کے معاملے پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ عمران خان کو پریشان ہونا چاہیے، کیا یہ عارف علوی صاحب کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے جتنے بھی اشارے ہیں وہ سارے یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو ریسکیو کرنے والے، ان کا ساتھ دینے والے ایک ایک کر کے عمران خان صاحب کو چھوڑتے جا رہے ہیں۔ عارف علوی صاحب کی یہ باتیں بتا رہی ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کو کب چھوڑ نہیں چکے تو چھوڑ سکتے ہیں۔ اب ان باتوں کے بعد عمران خان صاحب ابھی تو علوی صاحب کے خلاف کوئی نہیں اقدام اٹھائیں گے، کوئی کارروائی بڑی نہیں کریں گے یا ان کے خلاف کوئی بیان نہیں دیں گے۔ پرویز الہی کے خلاف نہیں دے رہے بیان، ظاہر ہے کیونکہ پرویز الہی صاحب سی ایم بن کر بیٹھے ہوئے، تو صدر مملکت کے خلاف کیسے بات کریں گے؟ لیکن آگے چل کر یہ جو عارف علوی صاحب کا اسٹانس ہے عمران خان اور عارف علوی کے راستے جدا کرنے کی وجہ بنے گی۔ دل میں عمران خان صاحب کے دراڑ آ گئی ہے کہ جی عارف علوی صاحب بھی میرے نہیں رہے، لیکن ظاہر ہے اس وقت اقتدار میں بیٹھے ہوئے، ایوان صدر میں بیٹھے ہوئے، تو ابھی کام کیا ہے، تو لہٰذا عمران خان صاحب ابھی بات زبان پر نہیں لائیں گے۔ جیسے بالکل ایسے جیسے انہوں نے کہا نا عمران خان صاحب نے کہ مجھے پتا تو 1 سال پہلے چل گیا تھا کہ قمر جاوید باجوہ میرے خلاف سازشیں کر رہا ہے، مگر میں اس وقت اس لیے نہیں بول رہا تھا کہ وہ آرمی چیف تھا، اور آرمی چیف کے خلاف اگر میں بات کرتا تو مجھے ڈر تھا کہ میرے اوپر آرٹیکل 6 نہ لگ جائے۔ تو ابھی ڈر ہے کہ اگر میں نے صدر مملکت کے خلاف یا پرویز الہی کے خلاف کوئی بات نہ کر دی تو انہوں نے منہ پھیر دیا تو میں جاؤں گا کہاں، مجھے ریسکیو کون کرے گا؟ تو ریسکیو کرنے والے عمران خان صاحب کو چھوڑتے جا رہے ہیں، اور خان صاحب کا پروپیگنڈا جو ہے وہ شعبدہ بازی ثابت ہوتا جا رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔